अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़े वार की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, हम ये बड़ी खबर ला रहे हैं कि कल क्या होने जा रहा है और ये बड़े वार की तैयारी है और कल ये किस तरह से होगा और इसके अलावा कौन कौन से अब जो हमने पहले बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि इन जजेस को थकाओ, उसके लिए अब कौन कौन से जो आप कह लें प्लेयर्स हैं वो एक्टिव किए गए हैं और वो क्या क्या पोजीशन लेकर क्या क्या खेल खेल रहे हैं, हम आपको ज़रा ये तमाम आज बताएंगे। तो देखिए, कल सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने सेनेट का इजलास बुला रखा है। सेनेट के इजलास को बुलाने का एक मकसद है। कौमी असम्बली का इजलास भी कल इन सेशन होगा। अब प्लान ये किया गया है कि कल में कौमी असम्बली में वो इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल जो है वो पेश किया जाएगा और कौमी असम्बली से मंजूर करके कल ही उसको सेनेट में ले जाया जाएगा और सेनेट में भी पास करवाया जाएगा। और ज़राए ये कह रहे हैं कि अगर वो फॉर्मेलिटी के तौर पे सेनेट में ये शोर हुआ भी कि आप इसको पहले सेनेट की कायमा कमेटी को भेजें, वहाँ पर इस पर गौर हो ले और अगर वहाँ से भी मंजूर होकर आ जाए तो फिर इसको सेनेट में प्लेस करें, जो कि वैसे एक रवायत है इस तरह के कवानीन आइनी लेजिस्लेशंस के लिए। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि अगर सेनेट की कायमा कमेटी को कल भेजना भी पड़ा तो जिस फॉर्मेलिटी के तौर पर भेजा जाएगा, वहाँ पर कोई डिबेट नहीं होनी दी जाएगी, कोई बिल के ऊपर गौर नहीं होने दी जाएगा और जल्दी जल्दी वहाँ से दोबारा से वोटिंग करके पास करवा के हाउस में लाया जाएगा, सेनेट में, अपर हाउस में, और वहाँ से इसको पास करवाया जाएगा। और ज़ाहिर बात है इस बिल का मकसद वो इस फैसले पर अमल दरामद को रोकना है, इस फैसले को गैर मौसर करना है। अब उसके लिए अगर अब कल का जो नोट है, इख्तलाफी नोट, जो दो जजेस का मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने जो लिखा, तो उस नोट का आपको कुछ झलकियाँ जो उस नोट में बातें की गई हैं और गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी जो करारदाद पास की, वो आपको जब ये कौमी असम्बली की पार्लिमानी अमूर की जो कायमा कमेटी थी, जहाँ पर ये पहली दफ़ा इस बिल का मसवदा मंजूर करवाया गया जहाँ से, तो वहाँ पर जो बहस हुई वो बड़ी दिलचस्प थी, वो आपको बताती है। ठीक है, वहाँ पर जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो कहते हैं कि जी ये बिल सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करता है, पार्लिमान कानून साज इदारा है, अदालतें सिर्फ तशरीह करती हैं। यही बात पाकिस्तान बार कौंसिल ने अभी 2 रोज़ कबल अपनी करारदाद में कही है। ठीक है, फिर वज़ीर कानून कहते हैं कि ये पार्लिमान को लगे कि इसके इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है या आइन को दोबारा लिखा जा रहा है, वहाँ पार्लिमान को कानून साजी का इख्तियार है। आइन कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है, कानून साजी अदालत का नहीं पार्लिमान का इख्तियार है। इस बिल में कोई नई चीज़ नहीं, जो रूल्स एक्ट आइन में मौजूद हैं ये बिल उसको वाज़े करता है। किसी जमात में शमूलियत की मुद्दत 3 दिन है, इसके बाद किसी दूसरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। इलेक्शन के बाद एक प्रोसेस हुआ, शमूलियत का वक्त ख़त्म हो गया है। किसी कानून के तहत किसी रुकन को दोबारा किसी दूसरी जमात में शमूलियत का नहीं कहा जा सकता। ठीक है, किसी रुकन असम्बली की शमूलियत एक बार ही किसी एक जमात में हो सकती है। मखसूस नशिस्तें भी इसी जमात को मिलेंगी जिसने लिस्ट फराहम की हो, ये वज़ीर कानून कह रहे हैं। रूल्स में सबसे सब वाजे है, इसको एक्ट का हिस्सा बना रहे हैं। ठीक है, फिर जो बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, जो एक और नून लीग के रुकन हैं झेलम से, वो ये कहते हैं कि कोई रुकन इलेक्शन जीत कर डिक्लेरेशन जमा नहीं कराता तो वो आज़ाद रहेगा। इस तरमीम के ज़रिए इबहम को दूर किया जा रहा है। अगर मुकर्ररा वक्त में किसी जमात ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई तो वो जमात इसकी मुस्तहक नहीं हो सकती। आज़ाद इलेक्शन लड़कर कोई जमात ज्वाइन कर ले तो दूसरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। तो ये वो सब कुछ कह रहे हैं। ठीक है, फिर वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट 232 में भी तरमीम की गई, पार्लियामान ने इस पर कानून साजी की और इसका इतलाक़ माजी से हुआ, जिसके तहत ताहयात नाअहली का कानून ख़त्म किया गया। ठीक है, क्रिमिनल एक्शन जहाँ होंगे वहाँ इसका इतलाक़ नहीं हो सकता। ये तरमीम आइन और कानून के मुताबिक है। ठीक है,
اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں وزیر قانون کے سپریم کورٹ میں درخواست گزار سنی اتحاد کونسل تھی، تحریک انصاف نہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ 3 دن پہلے کہہ رہے ہیں وزیر قانون، اور کل یہی بات سپریم کورٹ کے 2 ججز بھی کہہ رہے ہیں اپنے اختلافی نوٹ میں. مقدمہ یہ تھا کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں. اگر سنی اتحاد کونسل نے ایک بھی نشست جیتی ہوتی تو اسے مخصوص نشستیں مل سکتی تھیں. الیکشن کمیشن میں آزاد امیدواروں نے بیان حلفی جمع کرایا کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ 3 دن پہلے وزیر قانون باتیں کر رہے ہیں، جو اسی قسم کی باتیں پھر اختلافی نوٹ میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کر رہے ہیں. تو بڑی ہم آہنگی آپ کو نظر آتی ہے کہ حکومت میں اور سپریم کورٹ کے اس فیکشن آف ججز میں کتنا سوچ میں ہم آہنگی ہے، کتنے یہ لائک مائنڈڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس سب کو لانے کے لیے ایک تو آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کو متحرک کیا جا رہا ہے کہ ججز پر پریشر ڈالا جائے کہ وہ تفصیلی فیصلہ دیں اس قانون کو اب دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، دوسری طرف وہ اختلافی نوٹ آ گیا، اس کے ذریعے ایک علیحدہ پریشر بلڈ ہوا ہے ان موزز جج صاحبان پر کہ آپ بتائیں جی آپ نے کس آئین اور قانون کے تحت دیا. پھر آج عطا تارڑ صاحب نے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس میں جو کی، انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ جو اختلافی نوٹ ہے 2 ججز کا، اس نے اکثریتی فیصلے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں، اور اس کا جواب اب اکثریتی ججز کو دینا چاہیے. تو کیسے دینا چاہیے؟ ظاہری بات ہے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ تاکہ آپ اپنا تفصیلی فیصلہ دیں. تو یہ تمام کا مقصد، ٹھیک ہے، یہ ہے کہنا کہ جی کسی طرح سے اکثریتی فیصلہ نکلوایا جائے ججز سے، تاکہ جب اکثریتی فیصلہ آ جائے تو پھر ریویو لگوایا جا سکے. اور جب ریویو لگوایا جا سکے تو جن ججز کو پہلے دباؤ ڈال کے نہیں توڑا گیا، پھر اب ان کو پراپر پریشرائز کر کے توڑنے کی کوشش کی جائے. یہی تاثر جاتا ہے جو اتنا زیادہ جو ماحول بنا ہوا ہے اور جس قسم کے پلیئرز اس میں ایکٹیو ہو گئے ہیں. پاکستان بار کونسل کیا ہے اب؟ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ بار معاہدے سائن کر رہی ہے، ایم او یو سائن کر رہی ہے، کس سے؟ ڈی ایچ اے سے، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ہمارے وکیلوں کو بھی پلاٹ چاہیے، پلاٹ. آئین اور قانون گیا، پلاٹ چاہیے، پلاٹ. ٹھیک ہے، اور اس جو کمیٹی ہے اس کی نگران کون ہے؟ جناب جسٹس امین الدین خان صاحب. ٹھیک ہے، یعنی کہ وکیلوں کے رہائشی اسکیموں کے اندر ایک سٹنگ جج کا بیٹھنے کا کیا کام ہے؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان میں معجزے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کے آئین یا قانون میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ عہدہ لے سکتے ہیں، اس طرح کی وہ کام کر سکتے ہیں. یہ تو پھر وہی بتا سکتے ہیں. لیکن خیر پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ یہاں پر تو بیٹھے ہوئے جج کی مرضی ہے، وہ انڈا دے بچہ دے، کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا. ٹھیک ہے، تو اب یہ سب جب ہو رہا ہے تو ایسے میں آپ دیکھیے کہ بارز کس سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ بار ہو یا پاکستان بار ہو، جہاں پر انڈیپینڈنٹ گروپ برسر اقتدار ہے، جس کے سرپرستوں میں اعظم ندی تارڑ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو وفاقی وزیر قانون ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے پھر اگر پارلیمان کے لیے قراردادیں پاس ہو اور سپریم کورٹ کو اس کی حدود و قیود بتائی جائیں، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ قراردادیں کہاں سے آ رہی ہیں، وہ پریس ریلیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ سپریم کورٹ بار وہ مبارک ثانی کیس میں بھی جو ہے احمدی والا مقدمہ، اس میں بھی اب فریق بن رہی ہے. تو یہ سارے کہاں پہ آپ کو پتہ ہے کن کو یہ اوبلائج کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، ہم سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہ پاکستان میں چیزیں اتنی اوپنلی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا جو پلیئر ہے وہ اس وقت کس کی طرف سے کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سب میں یہ دیکھیے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کیا جو یہ ججز ہیں، اکثریتی ججز 8، ان کا کیا رد عمل آئے گا؟ تو دیکھیے بات بڑی سادہ سی ہے. ایک تو ان ججز کا
اصولاً ان کو یہ چاہنا چاہیے کہ یہ کسی بھی صورت میں اس پریشر کا شکار ہو کے تفصیلی فیصلہ مت دیں. ججز کو کبھی دباؤ نہیں لینا چاہیے. جسٹس مظہر عالم میاں کیل پیچھے ہٹ گئے تھے ایڈ ہاک جج بننے سے, اور ان کے بارے میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں کہ جو جج دباؤ نہیں لے سکتا وہ جج بننے کا اہل نہیں ہے. لیکن بہرحال چیف جسٹس قاضی فائزہ نے ان کو ایڈ ہاک جج لا کے چھوڑنا تھا تو لا کے چھوڑا. تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کو بھی اپنی بات کا پاس رکھنا چاہیے کہ اگر وہ بھی دباؤ نہیں لے سکتے تو ان کو جج نہیں لینا چاہیے. اس سارے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ کا اب جو فوکس ہے, ایک تو ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ اب مزید کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ان کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے کہ اکثریتی ججز اب ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ ضرور اس میں دیکھ رہی ہے, جو ذرائع بتاتے ہیں کہ اتنا پریشر سپریم کورٹ کے اندر سے اور سپریم کورٹ کے باہر سے جسٹس منصور علی شاہ پر ڈال دیا جائے کہ وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے کمٹمنٹس دیں پراپر کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے ڈیزائنز کو تنگ نہیں کریں گے. تو پھر جس طرح چیف جسٹس قاضی فائزہ کا بھی 87 دن پہلے نوٹیفکیشن آ گیا تھا چیف جسٹس بننے کا, ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے دیکھا ہی ہے کہ 87 دن پہلے نوٹیفکیشن کروا کے جب وہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کو کسی جگہ پہ نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ ان کے مفادات کا بھرپور تحفظ ہوا. چیف جسٹس قاضی فائزہ کے دور میں عدلیہ کی تذلیل ہوئی, ججوں کو ہراس کیا گیا, چیف جسٹس قاضی فائزہ نہیں بولے. تو جسٹس منصور علی شاہ سے بھی اسی قسم کی توقعات ہیں. اب اس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ اس قسم کی یقین دہانی کرواتے ہیں, میرے خیال میں ان کو اس قسم کی کوئی یقین دہانی نہیں کروانی چاہیے, کیونکہ جو یقین دہانیاں کرواتے ہیں پلے ان کے بھی کچھ نہیں بچتا. ٹھیک ہے, تو یہ اب ان کی چوائس ہے وہ کیا کرتے ہیں, لیکن ان کے اوپر یہ پریشر اب بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہ آئینی ترمیم آئے, ایکسٹینشن ملے ججز کے ٹینیور کو, ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر آگے بڑھائی جائے, تو پھر آپ کو کچھ کمٹمنٹس کروانی ہوں گی. کیا جسٹس منصور علی شاہ یہ کمٹمنٹس کروائیں گے, یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کا نوٹیفکیشن 87 دن پہلے آ گیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے میں آپ کو 80-82 دن رہ گئے, لیکن ان کا نوٹیفکیشن نہیں آ رہا. یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ حکومت ان کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتی, ورنہ وہ ان کا بھی نوٹیفکیشن کر دیتی. یہی پی ڈی ایم کی حکومت ہی تھی, میاں شہباز شریف پرائم منسٹر تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائزہ کا چیف جسٹس بننے کا 87 دن پہلے نوٹیفکیشن کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب ایسا کیا ہے ان کو یہ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ نوٹیفکیشن نہیں کر رہے؟ اگر اتنا ہی افضل کام تھا کہ ٹائملی نوٹیفکیشن کر دیا جائے تاکہ ابہام دور ہو جائے, کلیئرٹی ہو جائے کہ کسی جج کو نہ مدت ملازمت میں توسیع مل رہی ہے, نہ کوئی ایسا ارادہ ہے, نہ کوئی ایسا ڈیزائن ہے, نہ کچھ ہے, تو کر دیتے نوٹیفکیشن. لیکن کوئی اس قسم کا نوٹیفکیشن نہیں آ رہا, جس سے یہ مزید جسے کہتے ہیں نا, اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ حکومت یہ ایکسٹینشن دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور پوری طرح ان کا یہ پلان ہے. ٹھیک ہے, اب کیا یہ اکثریتی ججز جو ہیں وہ اس کا رستہ روک سکتے ہیں؟ وہ رستہ رک چکا ہے. اب حکومت کے پاس جو مال غنیمت میں لوٹی ہوئی جو مخصوص نشستیں تھیں وہ موجود نہیں ہیں, جس وجہ سے حکومت کی 2/3 میجورٹی ختم ہوئی ہوئی ہے. اب ایون کہ یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم لے بھی آئیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس سے یہ اکثریتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کہیں کہ وقتی طور پہ ایک ابہام پیدا کر کے اس میں ڈیلے کر سکتے ہیں اس فیصلے پر عمل درآمد میں, پھر بھی اس ڈیلے کی صورت میں بھی یہ ریزرو سیٹیں پھر بھی حکومت کو نہیں ملیں گی. جب حکومت کو ریزرو سیٹیں نہیں ملیں گی تو 2/3 میجورٹی پھر بھی حکومت کے پاس نہیں ہوگی, آئینی ترمیم وہ پھر بھی نہیں کر پائے گی. تو اسی لیے وہ فرسٹریشن ہے کہ یہ ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے بھی وہ پریشر ججز پر ہی ڈالتے ہیں, اکثریتی ججز پر, کہ آپ لوگ تفصیلی فیصلہ دیں, تفصیلی فیصلہ دیں تاکہ ریویو فکس ہو سکے. اب ان ججز کے پاس آپشن ہے بالکل کہ یہ سکون سے اپنا ٹائم لیں, جتنا ان کو چاہیے درکار ہے,
ٹھیک ہے. اور اب تو کیونکہ کوشچنز بھی بہت اٹھ گئے ہیں, ان کے 2 ساتھی ججز نے بھی اتنا کچھ لکھ دیا ہے کہ یہ تو آئین قانون اور کسی رولز میں آتا ہی نہیں جو بینیفٹ پی ٹی آئی کو دے دیا گیا ہے. تو اب پھر وہ بھی اب آئین اور قانون میں پورا پھر ایلیبریٹ کریں, اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو تفصیلی فیصلہ آئے گا وہ سب کی تسلی کر دے گا, الیکشن کمیشن کی بھی, حکومت کی بھی, اور جو اندر ساتھی ججز ہیں ان کے اعتراضات کی بھی. اور یہ جو اب سب کچھ ہو رہا ہے کہ جی نہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, ٹھیک, یہ ہونے دیجیے. اس سے کچھ نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ فرسٹریشن کے, جس کا اظہار حکومت, الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کرتی رہے گی, اور ان کے جو ماؤتھ پیسز ہیں وہ کرتے رہیں گے ٹویٹر پر, اپنے اپنے یوٹیوب چینلز پر. تو اس فرسٹریشن کو انجوائے کیجیے, اس سے ڈس اپوائنٹ مت ہوئیے, اس سے خوفزدہ مت ہوئیے. اور اس لیے بھی میں کہتا ہوں ڈس اپوائنٹ مت ہوئیے کیونکہ اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے نظام کے ساتھ وہ کچھ کر دیا گیا ہے کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب یہ مان ہی نہیں رکھتا. لائک آپ سوچئے نا, ایک گھر کو تباہ کر دیں, تباہ گھر کے اندر آپ ایک بلب اور بھی توڑ دیں تو کون سا فرق پڑے گا؟ روٹین تھنگ ہے. آپ ایک جسے کہتے ہیں کھڑکی آلریڈی ٹوٹی ہوئی ہے, اس کے ایک اور آپ سائڈ پر پیچ کو نکال کے زمین پر پھینک دیں تو فرق کون سا پڑے گا؟ جو فیصلہ ساز ہیں وہ اس ملک کو اس جگہ پہ لے جا چکے ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ اب کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے اس نظام کے اندر. یہ اناؤں کی جنگ کی ایک ملک بن گیا ہے, اور اس اناؤں کی جنگ نے اس ملک کو بہت ہی معذرت خط کہنا پڑتا ہے تباہ کر دیا ہے. یہ معیشت, یہ سیاسی استحکام, یہ معاشرے میں جو انارکی بڑھتی جا رہی ہے, جب تک یہ اناؤں کی جنگ جاری رہے گی یہ ختم نہیں ہوگی. اور یہ اب جو سپریم کورٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے, یہ تو اب ملک کو مکمل طور پہ ایک آئینی اور عدالتی انارکی میں بدلنے کی ایک انتہائی خوفناک, جسے کہتے ہیں نا وہ اب سمت متعین کی جا رہی ہے. اور اگر اسی طرف چیزیں آگے بڑھتی نہیں تو بس پھر اللہ ہی خیر کرے. نظام کے پلے تو آگے بھی میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں بچا, ملک کے پلے بھی آگے بھی کچھ نہیں بچا. تو ٹھیک ہے, جس نے آنا ہے آ جائے, پھر جس نے جو کرنا ہے کر لے, ٹھیک ہے, فرق تو نہیں پڑے گا. آئیے چلیے, جس نے کرنا ہے, میدان کھلا ہے, گھوڑا حاضر ہے, بیٹھیے بھاگتے رہیے. بلکہ گھوڑے پر تو پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, گھوڑا بھگا رہے ہیں, اس کو مزید بھگائیے اور دیکھیے پھر کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.